رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں۔ ارے تو کہتا ہے علی جزو عبادات نہیں، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، عبادت کیا مولا تو اصل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایک نعبد وإياك نستعين۔ الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين، ثم الصلاة والسلام على صدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون، آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا، بلکہ اس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال، محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ، السید فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بلندتر صلوات۔ کریم کربلا آپ تمام زائرین کا سجدہ معرفت قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو زندگی میں بار بار اور کئی بار اس سجدے کا موقع میسر فرمائے۔ یہاں بیٹھ کے میں کسی بھی دعا کا اس لیے قائل نہیں کہ ہم قبولیت کی معراج پہ ہیں۔ زائر حسین سے کوئی انسان تو دعا کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن زائر اس معراج پہ آ کے کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتا۔ مولا آپ کو مزید معرفت عطا فرمائے، یہ عزا آپ کی نسلوں میں منتقل فرمائے، اور جو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرا مالک انہیں بھی بلائے۔ ایام عزا یقیناً پوری دنیا میں رہنے والے ہر شیعہ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دن قربت حسین میں گزرے، اور یہ مالک کا نظام ہے کہ وہ کسے کب بلانا چاہتے ہیں۔ تو میرے سامنے وہ خوش نصیب چہرے بیٹھے ہیں جو اس سال حسین کا انتخاب ہے۔ مجھے حقیر کے لیے یہ سعادت ہے کہ میں کریم کربلا کے منتخب شدہ افراد سے مخاطب ہوں۔ امام حسین بادشاہ نے آپ کو اس سال کے لیے منتخب کیا کہ یہ آپ دن قربت حسین میں گزارے ہیں۔
खयाम हुसैनी में गुजारे। मैं नौकर हकीर कोशिश करूंगा इन अयाम अज़ा में आपके सामने जहां तक मुमकिन हो सके अपनी कम इल्मी के एतराफ़ के साथ और बाब सैयदा से मांगी खैरात पे एतमाद के साथ आप तक मारिफत की जहां तक हो सके वरसाई मुमकिन हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की वजूहात को जब मुअर्रख ने तलाश किया और तालिब इल्म ने सोचा तो एक ही बात सामने आई कि इस शहादत और इस कत्ल की वजह बैयत से इनकार था। तमहीदी मजलिस से आप थोड़ा साथ देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उस दौर के एक जालिम और बदकार ने मुतालबा बैयत किया, इमाम हुसैन ने इनकार किया और इस इनकार की वजह से इमाम हुसैन की शहादत हुई। सबसे पहले मैं आप मातमी अज़ादारों की बारगाह में ये गुजारिश करूंगा कि अक्सर ये गलतुल आम है, ये कहा जाता है कि यजीद फासिक और बदकार था और करीम करबला उसकी बैयत नहीं कर सकते थे। आप ज़हनों को हाजिर रखिएगा, यजीद तहज्जुद गुजार भी होता तो हुसैन उसकी बैयत करता। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इमाम हुसैन ने इनकार बैयत इमाम हुसैन ने इनकार बैयत किरदार यजीद की वजह से नहीं किया था। ये नहीं था कि उसका किरदार ऐसा था इसलिए हुसैन, ये मुअर्रख ने कशमकश में मुब्तला कर दिया, गुमराह कर दिया इस सोच को देख के कि बदकार था, फासिक था। वो यकीनन फासिक हो, बद किरदार और बदकार था, लेकिन उसके किरदार की वजह से हुसैन इब्न अली ने इनकार नहीं किया। मैं फिर अगला जुमला कहूंगा, फिर उसकी गहराई में अगली गुफ्तगू हो जाएगी। वो बदबख्त अल्लाह के हाथ से बैयत मांग रहा था। वो चाहता था कि खुदा का हाथ मेरी बैयत। इमाम वक्त का हाथ इमाम का हाथ नहीं होता, इमाम का हाथ अल्लाह का हाथ होता है। अगर आप कहें कि आपने ये मुश्किल और वजनी जुमला कह दिया और हमारे जहनों पे गरा गुजर रहा है, तो मैं कुरान की आयत का सहारा ले लेता हूं। जब बैयत रिज़वान हुई थी तो लोगों ने कहा था या रसूल अल्लाह हम किसके हाथ पे बैत कर रहे हैं? फौरन जबरील के पर नबी के कदमों पे आए और फरमाए इनसे कह दे यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। ये सवाल था, ये सवाल था, क्योंकि आज पहली मजलिस है तो हम तमहीज़ से आएंगे। हम यहां पर आए हैं हुसैन का यौम इनकार मनाने के लिए। ये जितने मेरे सामने बैठे हैं ये वो हैं जिन्होंने हुसैन के इनकार में अपना इकरार किया है। हाय हाय, ये वो अफराद बैठे हैं जो आज भी 1400 साल के बाद कह रहे हैं कि इनकार हुसैन इब्न अली ही में हमारा इकरार है। बिस्मिल्लाह किबला तशरीफ ला। आगे से किबला मौलाना मोहम्मद आसम वलायती साहब ज़ेब मजलिस हुए। इमाम हुसैन इब्न अली ने इनकार किया। वो इनकार कमाल था, कमाल इनकार था हुसैन। मैं पढ़ूंगा हिस्ट्री लेकिन उससे मारिफत निकालूंगा। 26 रजब को एक दरबार था और उस दरबार में बुला के एक बदबख्त ने एक खत पढ़ा। जिसने पढ़ा वो वलीद था, वो गवर्नर था। इसने खत पढ़ा कि हुसैन इब्न अली मैं नहीं चाहता, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन चूंकि ये मरकज से खत आया है और वो ये चाहता है कि आप उसकी बैयत करें। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप जो भी मौकफ अपना इख्तियार करना चाहें मैं आपका मौकफ उस तक पहुंचा दूंगा। अब वो इमाम हुसैन से उसका मौकफ सुनना चाहता था। दौर कौन सा था? उस दौर में जरा पीछे वापस जाइएगा। वो दौर था जिसने अमीर अल मोमिनीन को मदीने नहीं रहने दिया था। ये वो दौर था जिसमें इससे पहले थोड़ा ही अरसा पहले, कुछ दिनों पहले की बात थी कि एक रसूल के बेटे को इसी मदीना में शहीद किया गया था और उनके जनाजे पे तीर बरसाए गए। अब ये सारा
منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس دور میں مطالبہ ہو رہا ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب علی کی تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی. یہ وہ دور نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جس میں اہل بیت کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس نے کہا شاید امیر المومنین کو ہم نے مدینہ نہیں رہنے دیا, امیر المومنین کی خلافت کو کمزور کیا ہے, اور ان کے بڑے بھائی کو ہم نے چند دن پہلے شہید کیا ہے. دیکھیں حسین کا موقف کیا ہے. اس کا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین کا جواب سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو وسعت دیجیے گا. حسین کہتے تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ اپنا موقف بتائیں, میں لکھوں. قاصد سے کہا لکھ. حسین کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ حسین نے اس کے قاصد کی طرف دیکھا. اب قاصد ولید کا تھا, کاتب ولید کا تھا, قلم ولید کی تھی, جواب حسین کا تھا. دشمن کا کاغذ, دشمن کا قلم, جواب حسین کا. اب دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ بے چین اور بے قرار تھے کہ حسین کیا لکھوائے گا. حسین ایک بہت لمبا چوڑا خطبہ دے گا کہ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں بنی ہاشم میں سے ہوں, میں رسول سے کا بیٹا ہوں, میں اہل بیت میں سے ہوں. امام حسین نے ایک جملہ کہا اور اپنی ابا کو اپنے دوش پہ رکھ دیا. حسین نے کہا صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں. صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں, بس اسے اتنا بتا دے میں علی کا بیٹا ہوں. اللہ جانے اس میں, اللہ جانے اس میں حکمت حسین کیا تھی. حسین اسے لفظ علی کے جلال سے ڈرا رہے تھے, حکمت علی بتا رہے تھے. حسین ابن علی کا اسے صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حسین جانے لگے. ولید پیچھے سے اٹھا. اس نے کہا فرزند رسول جرت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کی. اس نے مطالبہ بیعت کا کیا ہے. آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا. آپ کہتے نہیں کرتا, میں نہیں لکھ دیتا. آپ نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں. یہ وہ بھی جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں. اس میں آپ کا موقف نہیں ہے کہ آپ ہاں کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں. حسین نے کہا خط شام بھیج, وہ پتہ خود ہی چلا لے گا. جو بھی شام کے ایوانوں میں تیرا قاصد بتائے گا کہ وہ علی کا بیٹا ہے تو اسے یاد آ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا میں اس جیسے کی بیعت کرتا. شام کے اعلانوں میں یہ آواز جانے دے, کسرے شام میں یہ آواز جانے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اس کے باپ نے علی کو جھکانا چاہا, اس کے باپ نے علی کو کمزور کرنا چاہا. جواب شام بھیج تاکہ شام والوں کو پتا چلے علی تھا نہیں, علی ہے. انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. یہ کہنے کے بعد امام حسین ابن علی نے پھر وہ جملہ کہا جو جملہ آج بھی تاریخ کا چھومر ہے. سیدزادے کی زبان پہ وہ جملہ پہلے آ گیا. فرمایا اس سے کہہ دے مجھ جیسا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں. اب یہاں پر خطابت تو منوائی نہیں جا سکتی, یہاں تو اپنی خیرات لینی ہے. ہم نے کاسا پھیلانا ہے. کریم کربلا کے روبرو اور سخی عباس کے دہلیز میں بیٹھ کے کوئی خطابت کا جوہر دکھائے. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ صاحب منبر سلونی کے وارث ہیں. کریم کربلا نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب سارے ہم ظاہر ہیں اپنے شہنشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہیں مالک جملے کا عرفان عطا کیجئے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا؟ آپ نے یہ کیوں کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا؟ یقیناً حسین کی ذری سے آواز آئے گی کہ جو بیعت مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا نہیں تھا, جس سے مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا. اگر میں کہتا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو قیامت تک کے لیے مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی. نہیں 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 نہیں, آپ چند لمحے پیچھے رہے میری بات سے. اگر امام حسین کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, آج جھوٹا اور بد کردار مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں بیعت کی تھی, علی نے بھی کر لی تھی, حسن نے بھی کر لی تھی, رضا نے بھی کر لی تھی. تو میں اس سے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ کسی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب کون ہے
حسین جیسا. اس کا مطلب ہے کہ آل محمد سارے کے سارے محمد ہے. یہ سارے کے سارے ایک ہے. یہ سارے کے سارے علی ہے. یہ سارے کے سارے حسن ہے. یہ سارے کے سارے حسین ہے. اس کا مطلب ہے جو حسین سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے. جو علی سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے. جو حسن سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے. تو پھر صرف ایک یزید پہ لعنت نہیں ہے, ہر یزید پہ لعنت. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے. یا حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. درود پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. متوجہ صاحبان بات کیجئے. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, یہ کہہ کے حسین ابن علی دربار سے چلے. لیکن یہ تھی انکار کی ابتدا. اس سے پہلے انکار ہوا, لیکن یہ جرت انکار صرف حسین کے حصے میں آئی. اس سے پہلے یہ انکار سب سے پہلے مکہ میں کھڑے ہو کر رسول نے کہا تھا, کہو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے. مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل نہیں تھا, نہیں کہنا مشکل تھا. مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل تو تھا ہی نہیں. ایک ایک قبیلہ اتنے بت مان رہا تھا. وہاں یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے پکے تھے اپنے عقیدے میں کہ وہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے تھے. وہاں ہر موسم میں خدا تبدیل ہوتا تھا. علماء کرام تشریف فرمائے, ہر قبیلے کا اپنا بت تھا. تہذیب عرب پڑھ کے دیکھیں, ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دیکھیں, 360 قبائل تھے عرب کے, امیر غریب, ہر قبیلے کا اپنا بت. اور کوئی قبیلہ اپنا بت دوسرے قبیلے کو پوجنے نہیں دیتا تھا. اور انہوں نے جو اپنے مرکز میں چن کے بت تھے, لات, منات اور عزا, 2 بت تھے اور ایک بتنی تھی. میں اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے پڑھا, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے باہر لٹکائے ہوئے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کو سب پوچھ سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم پہ آؤ تو ان خداؤں کی پوجا ہو سکتی ہے. ورنہ ہر کوئی اپنا اپنا خدا پوچھ رہا تھا. ان لوگوں کے درمیان رسول نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا اللہ مانو, فرمایا پہلے لا کہو, پہلے کہو نہیں ہے کوئی. انہوں نے آپس میں کہا, دیکھ ہم تجھے صادق مانتے ہیں, تجھے امین مانتے ہیں, ہم نے تجھے ساری زندگی عرب میں اپنے درمیان دیکھا ہے, ہم بڑے تیرے قائل ہیں. تو خدا منوانا چاہتا ہے تو تیرا خدا ماننے میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہم تیرا خدا مان لیں گے. ہمیں خدا ماننے میں پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ خداؤں کو مان رہے ہیں اور تیرا تو نظر بھی نہیں آتا. اس کے لیے کوئی لہذا بت نہیں بنانا پڑے گا کہ ہمارے بچے کہیں گے, ہمارے لوگ کہیں گے کہ یہ نیا خدا کہاں سے آیا. تو جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں وہاں تیرے خدا کو بھی مان لیں گے. ذہن حاضر رکھیے گا, میں بات کروں گا بھی اور کروں گا بھی نہیں. ہم تیرا خدا مان لیں گے, لیکن تو صرف یہ لا کہنا چھوڑ دے. یہ نہ کہہ کہ کوئی اور نہیں ہے. رسول نے کہا میں تمہیں دلیل دیتا ہوں, یہ جن کو خدا بنا کے بیٹھے ہو نا, یہ کوئی خدا نہیں ہے, یہ تمہارے ہاتھوں کے بت ہیں, یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا پتا ہے کچھ نہیں کر سکتے, مجبوری ہے. باپ دادا انہیں ہی پوچھتے تھے. ہم کنبہ پرور لوگ ہیں, ہم خاندان پرست لوگ ہیں. یہاں کے 7ویں نسل پہ آ کے اپنے پچھلی ساری نسل کو غلط کہتے ہیں. ہمارے باپ دادا انہیں پوچھتے تھے. وہ اپنے خداؤں سے مخلص نہیں تھے, باپ دادا کی عزت پیاری تھی. آج بھی بڑے لوگ یہی سوچ کے حق کی طرف نہیں آتے کہ باپ دادا نہیں پڑھتے تھے. معرفت تو کسی بھی لمحے آ سکتے, باپ دادا نہیں مانتے.
دل کو منافقت سے مبرہ کیا کرو. ابن علی کے عشق میں یہ ہاتھ کھول کر دل کو منافقت سے مبرہ کیا کرو. عباس کہہ رہا ہے ملنگوں ڈرے بغیر حیدر کے دشمنوں کو تبرہ کرو. متوجہ بات کی جانب سے انہوں نے کہا ہم تیرا خدا مان لیں گے لیکن تو ان خداؤں کو برا نہ کہلوا, ان خداؤں کو نہ چلوا. ہمارے باپ دادا انہیں پوچھتے تھے. رسول نے کہا نہیں, پہلے لا کہنا پڑے گا, پہلے تمہیں کہنا پڑے گا لا. انہوں نے کہا پھر ہم یہ کریں گے تو صرف ایک قبیلہ تو نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا بت ہے. تو ان تمام قبائل نے آپس میں میٹنگ کی. انہوں نے کہا دیکھیں اگر چھوڑنا تو بھی سب چھوڑیں, یہ نہ ہو کہ ایک قبیلہ اپنا بت چھوڑ دے اور دوسرا کہ ہم تو مانیں گے. تو یہ رسول کا جو پورا عرب دشمن ہوا تھا وہ دشمن اس لیے ہوا تھا اللہ ماننے کی وجہ سے نہیں. چلے میں لفظ اچھا کروں گا, بہتر کروں گا, پھر آپ کی داد بھی اور دعا بھی حاصل کروں گا. وہ سچا ماننے کی وجہ سے مخالف نہیں ہوئے تھے, جھوٹوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مخالف. وہ اس لیے مخالف نہیں ہوئے تھے کہ ہم تیرا اللہ نہیں مانیں گے, وہ کہتے تھے ہم اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے. مثال دیو آپ نے کہا اگر تمہارے اپنے اتنے ہی سگے ہیں تو میرے سچے کے مقابلے پہ لاؤ. یہ تمہارے بلانے پہ آ نہیں سکتے, قرآن ہے, تمہاری مدد کر نہیں سکتے, اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتے, یہ پتھر تمہاری مدد کیسے کریں گے. انہوں نے کہا اب ہماری نسبت ان سے ہو گئی ہے. کون سا مکہ جہاں رسول کے باپ دادا کی محنت تھی. یہ مکہ کو مکہ کس نے کیا تھا؟ اس میں حضرت ابراہیم کی محنت تھی, رسول کے خاندان کی محنت تھی. سب سے بڑا جو مکہ کا بانی گھر تھا وہ نبی کا گھر تھا. اس نبی نے اپنے آباء و اجداد کی پوری محنت نظروں کے سامنے تھی. میں پاکستان کے مومنین سے مخاطب ہوں, پورے اپنے آباء و اجداد کی, ابراہیم سے لے کے رسول تک کی محنت رسول کی آنکھوں کے سامنے تھی. رسول کو پتا تھا یہ سارے قبائل ہماری آنکھوں کے سامنے آباد ہوئے ہیں, ان سب کو مکہ میں جگہ ہم نے دی ہے, ان سب کو آباد ہم نے کی ہے. آج صرف ایک موقف کی وجہ سے یہ پورا عرب میرا مخالف ہو رہا ہے. رسول نے کہا ہوتا تو ہو جائے. رسول سے زیادہ خلق عظیم کا مالک کون تھا؟ یہ تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا. آج کے دور کا کوئی ترقی پسند مولوی ہوتا تو نبی کا مشورہ دے دیتا. دیکھیں امن و امان رہنا چاہیے, کمیونٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا عقیدہ اپنے تک رکھیں, ان سے مل جل کے رہیں. رسالت مآب نے اسلام کی تھیم میں رکھ دیا, یہ اسلام کا آغاز تھا. فرمایا اگر تم نے اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے تو صرف سچے کو ماننا موقف نہیں ہوتا, جھوٹے پہ تبرہ کرنا بھی موقف. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ اپنا سچا بھی مانیں اور اس سچے کے مقابلے پہ آنے والوں کو بھی احترام کریں؟ اسلام کے ہے ہی نہیں. فرمایا اکیلا رہ جاؤں گا, پتھر کھا لوں گا, کانٹے برداشت کروں گا. ہمت تھی کسی کی؟ ابو طالب کا بیٹا ہو, عبداللہ کا لال ہو, بانی ہو اسلام کا اور مکے کا, بچوں سے پتھر مروائے گئے نبی کو, دیوانہ اور مجنون کہا گیا نبی کو. کیا کیا ظلم میرے نبی پہ نہیں ہوئے, صرف کس وجہ سے؟ اللہ منوانے کی وجہ سے نہیں, جھوٹوں پہ تبرہ کی وجہ سے. فرمایا جتنا ظلم کرنا ہے کرو, جتنے پتھر مارنے ہیں مارو, شہر سے نکال دو, بے گھر کر دو, گھاٹی میں رہ لوں گا, غار میں رہ لوں گا, لیکن تمہارے جھوٹوں کو نہیں مانوں گا. یہ تھا اسلام کا فلسفہ. آخر وقت وہ آ گیا کہ اب جو جھوٹوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے, جب علی کی تلوار گردن پہ دیکھی تو پھر انسانی فطرت ہے کہ انسان موت میں تو باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. پھر انہیں ایک ہی تھا کہ یا بت رکھنے پڑیں گے یا زندہ رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا چلے خدا کو تو پھر بھی مان لیں گے, زندہ تو رہنا چاہیے. انکار کیا لیکن جرأت نہیں تھی. یہ انکار گنا ہی نہیں گیا, اسے اللہ نے انکار نہیں گنا. فرمایا یہ کوئی انکار نہیں ہے. آج تک
امام سے میں کتاب کا حوالہ بھی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. مولا سے فرمایا گیا مولا جو انسان عبادت کرتا ہے اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، یا اسم کی یا معنی کی. میں امام کا فرمایا، امام صادق کا فرمایا، امام فرماتے جو اللہ کے اسم کی عبادت کرتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. فرمایا پھر عبادت کیا ہے؟ فرمایا جو معنی کی عبادت کرتا ہے. فرمایا ہر انسان جب عبادت کرتا ہے تو ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے اس خاکے کو پوج رہا ہوتا ہے. وہ ذہنوں میں آتا نہیں، وہ عقلوں میں آتا ہی نہیں. اگر تم نے عبادت کرنے کے لیے جھکنا تو پہلے ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کس کو جھک رہے ہو. جس کو جھکنا ہے اسے ذہن میں رکھنا پڑے گا. اسے ذہن میں لاؤ گے تو وہ آ نہیں رہا. اب اس اللہ کو ذہن میں لانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی مثال دو گے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، جب بڑا کرو گے تو محدود کر دو گے. میرا اللہ ہر جگہ پہ ہے، حلول میں آ جاؤ گے. تم نے جو ہی تصور توحید کھینچنے کی کوشش کی تو تم نے ذہن میں کوئی نہ کوئی بت بنا لیا. جب تم نے بت بنا لیا تو پھر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے اس بت کی عبادت کی. تو فرمایا جس نے بت کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی. تو بندے نے سامنے بیٹھ کے پوچھا مولا پھر عبادت کس کی جائے؟ فرمایا اسم ہمیشہ معنی سے پہچانا جاتا ہے، اللہ بھی معنی سے پہچانا جاتا ہے. اس نے پھر اللہ کا معنی کیا؟ فرمایا نہ معنی اللہ، ہم اللہ کا معنی ہے. ذہنوں پہ ہمیں رکھ کے اللہ کی عبادت کرو. تمہارے ذہنوں میں ہم ہوں پھر اللہ کی عبادت. بات قریب ہوئی. اب ان کا انکار جو ہے کیونکہ موضوع تاریخ ہے، امام حسین کے قتل کی وجوہات ہیں اور وہ معرفت، وہ راز جو نہیں پڑھے جا سکتے وہ پڑھ لو. انہوں نے انکار کیا مکہ میں کھڑے ہو کے کہ نہیں ہے کوئی، لیکن وہ انکار نہیں تھا. آگے آ جائے، مدینہ آ گیا، انکار ہوا لیکن وہ انکار نہیں تھا. امیر المومنین نے انہیں کہا کہ انکار کرو. انکار تھا لیکن کہیں مال کا لالچ، ہر ایک کسی نہ کسی خواہش کی وجہ سے علی کے قریب ہو گئے. چند تھے علی کے پاس جو اصل انکار کر رہے تھے. علی نے انکار چھپا کے رکھا. امام حسن آئے، مختصر لوگوں کا انکار تھا، چھپا کے رکھا. حسین ابن علی نے لوگ بعد میں اکٹھے کیے. پہلے انکار. میں اختیار پڑھنے لگا ہوں اس کریم کا. اس سے پہلے جو نبی بھی انکار کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ پہلے ارد گرد دیکھتا تھا، اگر کروں گا تو ساتھ کون چلے گا. کوئی ساتھ نہیں ہوتے تھے. وہ کہتا تھا کہ نہیں، جرت انکار نہیں ہے لوگوں میں. حسین بن علی نے 26 رجب کو کہا نہیں. ولید نے سوچا کہ اس نے نہیں کہا ہے اور بڑی جرت سے نہیں کہا ہے، اس نہیں میں کون ہوگا. مجھے اس شہنشاہ کی قسم حسین نے صبح کو میٹنگ نہیں بلائی کہ دیکھو میں نے یہ انکار کر دیا ہے، اب اسی انکار کی وجہ ہے، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو. نہیں، حسین نے لوگ نے اکٹھے کیے. حسین ابن علی نے صرف انکار کیا اور گھر جا کے عباس کو کہا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نام لکھوا رہا ہوں نا، انہیں کہنا کہ تم میرے انکار کے ساتھ ہو. اب انکار والے لوگ حسین خود چن رہے تھے. کس میں جرت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس انکار کا ساتھ دیتا؟ حسین نے خود اپنی مرضی سے چنے. بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا نا کہ شہنشاہ ہم جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں. امام حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے. کرتے کرتے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے، ہزاروں کا رش آ گیا. کوفہ سے 18,000 خطوط آ گئے. حسین ابن علی مسکرا رہے ہیں. کچھ خط آ رہے تھے، کچھ خط حسین کی طرف سے جا رہے تھے. نہیں، میں لفظ اچھا کرتا. کچھ لوگ حسین کو بلا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو حسین بلا رہے تھے.
یہ تھی نظر امام. حبیب یہ نہیں چاہتا تھا حسین کوفے آئے، حسین چاہتے تھے حبیب کربلا آئے. حسین چاہتے تھے سعید کربلا آئے، حسین چاہتے تھے عابس شاکری کربلا آئے، حسین چاہتے تھے مسلم بن اوسجا کربلا آئے، حسین چاہتے تھے نافع بن حلال کربلا آئے. اب امام حسین نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے. جب حسین ابن نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے تو حسین ابن علی کی یہ نظر انتخاب ہی نہیں تھی. طاقت چاہیے، جری چاہیے، لڑنے والا چاہیے. جب امام حسین فہرست مکمل کر رہے تھے تو حسین کی نظر میں طاقت، جری، تیر انداز، تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں. حسین کہتے ہیں وہ چاہیے جسے نہ کہنے کی جرت آتی. فلسفہ لے کے جانا حسینیت کا. حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک شعور کا نام ہے، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک یونیورسٹی ہے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ حسین کے کارخانے ہیں. یہاں آج بھی انکار والے بلائے جاتے ہیں. امام حسین نے کہا مجھے انکار والے چاہیے جنہیں نہ کہنے کا تو، جو نہ کہہ سکتے ہو، جو نہ چھوڑیں، جو نہیں نہ چھوڑیں. مرضی سے منتخب کیے. کہاں کہاں تک میں تاریخ ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہاں کہاں تک لوگ حسین کے پیچھے نہیں آئے. مولا ہمیں ساتھ لے، مولا ہمیں نہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں واپس جانا پڑے گا. جو پاس بیٹھے تھے انہیں اٹھا رہے تھے، جو گھر میں بیٹھا تھا اسے بلا رہے تھے. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی؟ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی تھی. جنگ نہیں، حسین زمانے کو انکار دکھانے لگے تھے. انکار ایسے ہوتا ہے. حسین نے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے حسین ایک مٹھی لوگ. اب زمانے کی نگاہیں حسین کی طرف تھی. حسین کہاں جا رہے؟ لاکھوں سے ٹکرانے. ساتھ کون ہے؟ کتنے کا لشکر ہے؟ کہتے بس اتنا سا لشکر ہے جو حسین کے گرد رہتا ہے. ہائے ہائے، کوئی اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ حسین کے پیچھے چل رہا ہے. یہ اتنا ہی لشکر ہے کہ جیسے شمع جلے تو پروانے دائرے میں گھومتے ہیں. یہ اتنے ہی لوگ ہیں بس حسین کے ساتھ. چراغ ہدایت چل رہا تھا. جہاں جہاں سے گزرتا لوگ کہہ رہے ہیں نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے. ساتھ کون ہے؟ 80 سال کا بوڑھا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. لوگ حیران تھے کہ لشکر کیسا ہے، یہ کیسے لڑے گا، یہ اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرائے گا. حسین ابن علی چلے، مدینہ سے نکلے، مکہ ہے، مکہ سے نکلے، چلتے 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 جہاں تم بیٹھے ہو یہاں حسین پہنچے. فضائل سننا، معرفت سے آنسو آئے تو نہ روکنا، لیکن میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا. یہاں پہنچے، ریت اٹھائی، سونکے، لشکر اتار لیا. پوچھا کسی سے، جگہ غازریہ، اور نام نینوا، اور نام دشت بلا، اور نام کرب و بلا. میں آنے والی مجلسوں میں پڑھوں گا کہ اس زمین سے کون کون کب کب کیسے کیسے گزرا تھا. اس زمین کی معرفت کیا تھی، زمین کے راز کیا ہے، اس زمین کی مٹی جو خاک شفا بنی اس کے راز کیا ہے. حسین ابن علی نے کہا اچھا اترو. لشکر اتار لیا. اب کون تھے بات ذہن میں رکھنا، کون لوگ؟ نہیں والے. مجلس نہیں سے شروع ہوئی، نہیں پہ ختم ہوگی. نہیں والے لوگ، نہیں کہنے والے. حسین نے نہ کہنے والے، انکار کرنے والے لوگ اکٹھے کیے. اب حسین کی نظر لاکھوں پہ تھی نہیں. حسین 9 دن صرف اپنے 72 سینچتے رہے، انہیں سنوارتے رہے. تعداد پوری کر رہے تھے. جو وعدہ پروردگار سے کیا تھا نا، اس تعداد میں سے ایک کم تھا. لاکھوں کی طرف حسین نے دیکھا. جو بلانے تھے وہ بلا لیے، جو آنے تھے وہ آ گئے. رہ کون گیا ہے؟ اب حسین کا یہ حکمت کیا تھی؟ اگر حسین اپنے ہی انتخاب والوں کو کربلا میں لے کے آتا تو کہتے تھے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہی حسین کی مرضی سے تھے. تو جو مرضی حسین سے آئے انہوں نے تو پھر علیہ السلام بننا ہی بننا تھا.
پھر قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو جاتا کہ کوئی حسین کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتا. مرضی حسین تھی، حسین کی مرضی تھی، حسین. اب حسین دشمن کے لشکر میں نظر دوڑا، لاکھوں میں سے ایک نکالا. لعنت اللہ میں سے ایک کو علیہ السلام کیا. حسین ابن علی نے اپنے لشکر میں رکھا اور حسین ابن علی نے کہا اب تعداد پوری ہو چکی ہے. حسین نے کہا کہ جو میں لے کے آیا تھا انہوں نے نہیں کہنی ہے، یہ نہیں قیامت تک چلنی ہے، یہ نہیں میں نے توحید سے لی تھی اور نبیوں سے چلتی چلتی حسین تک پہنچی ہے. آج کے بعد پھر میں نے اس نہیں کو ہمیشہ کے لیے امر کرنا ہے. تو حسین ابن علی نے کہا کہ یہ جو میں ساتھ لے کے آیا ہوں ان میں نہیں کہنے کا حوصلہ آ گیا ہے یا نہیں آ گیا. حسین ابن علی نے ان کا انتخاب کیا، حسین ابن علی نے ان کا امتحان لیا. حسین ابن علی نے ان کے سامنے کہا دیکھو وہ 9 لاکھ کا لشکر ہے. انہوں نے کہا نہیں. فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے. فرمایا نہیں. حسین ابن علی انہیں صبح سے لے کے شام تک دیکھتے رہے. یہ جان کے لیے، یہ عزت کے لیے، یہ گھر کے لیے، یہ بچوں کے لیے، یہ خاندان کے لیے شاید نہیں چھوڑ دیں. وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. حسین نے انہیں 3 دن بھوکا رکھا. ان کے چہرے پہ بھوک آئی، انہوں نے پھر بھی نہیں نہ چھوڑی. 3 دن کے لیے پیاس آئی، پیاسے ہون تھے لیکن نہیں نہ چھوڑی. لفظ بڑا معتبر اور بڑا ادب سے بھر کے کہنے لگا ہوں. دریا للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے لشکر کو دیکھتا رہا. دریا موجیں مار مار کے حسین کے پیاسوں کو دیکھتا رہا. دریائے فرات کی خواہش تھی کہ کوئی حسین کا نوکر مجھے دیکھے، لیکن حسین کے ساتھیوں نے فرات کو دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ جو حسین کو دیکھ لے ان آنکھوں میں پھر فرات کی پیاس کیسی آنی تھی. وہ صرف حسین ابن علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. فرات کی موجیں شور کرتی رہی، لشکروں کا شور آتا رہا، موت کربلا میں رقص کرتی رہی. ابلیس اپنی پوری طاقتوں کو نچاتا رہا. شاید یہ 72 نہیں چھوڑ دیں، شاید یہ 72 نہیں چھوڑ دیں. میں حسین سے تو نہیں لے سکتا، لیکن شاید حسین کے نوکروں سے نہیں چھین لوں. لیکن حسین کے نوکروں نے شب عاشور تک بھوک، پیاس، لشکر، خوف، خطرہ سب کچھ برداشت کیا. ادھر سے لشکر، ادھر سے لشکر، ادھر سے تلواریں، ادھر سے تیر، چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھے، لیکن مطمئن ہو کے حسین کا چہرہ دیکھ رہے تھے. نہ ان میں سے کسی نے حسین سے پانی مانگا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے، عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے جملہ کہنے لگا ہوں. میں قیامت تک زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں. آج تک تمہیں صرف اور صرف منبر سے یہی بتایا گیا کہ یزید کے لشکر نے حسین کے نوکروں میں پانی بند کیا تھا. مجھے حسین کے دروازے کی قسم ہے، حسین کے نوکروں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا. انہوں نے حسین سے بھی نہیں کہا یا حسین ہمیں پانی لا دے، اے حسین ہمارے ہونٹوں پہ پیاس ہے. جب حسین نے کہا یہ پیاس سے نہیں بدلے، یہ بھوک سے نہیں بدلے، یہ خوف سے نہیں بدلے. حسین جانتا تھا، حسین فطرت انسانیت کو جاننے والا تھا، حسین امام وقت تھا. حسین جانتے تھے انسان کی فطرت میں تو آخری خواہش ہوتی ہے، جب انسان اتنی سارے عبور کرتا ہے تو ایک خواہش جنت کی ہوتی ہے. حسین نے شب عاشور خیموں میں بند کیا. حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت دوں تو چلے جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں. یہ کائنات میں پہلے اور آخری لوگ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. ہر نبی کا امتی نبی سے کہتا رہا مجھے جنت لے کے دے، اور یہاں خود جنت کا وارث کہہ رہا تھا دے رہا ہوں. جنت تڑپ رہی تھی یہ مجھے قبول کرے. حسین کے ساتھیوں نے کہا نہیں. کس نے کہا ہے کہ جنت کا لالچ ہے؟ جب یہ جنت سے بھی نہیں بکے حسین مطمئن ہو گئے. اب حسین کے چہرے پہ اطمینان آیا. اب یہاں جملہ ہے جو تاریخ میں اس جملے کی میں نے معرفت کے لیے اتنی بڑی تقریر کی. اب حسین کی آنکھوں میں اطمینان آیا اور روضہ رسول کی طرف منہ کرے مبارک ہو نانا، مجھے وہ ملے جو تجھے بھی نہیں ملے. یہ دیکھ یہ جنت سے بھی نہیں جا رہا ہے. اب حسین کو خبر ہو گئی کہ اب میری انکار کی فصل تیار ہو گئی ہے. حسین نے صرف بنی ہاشم کو انکار کا سلیقہ نہیں دیا، حسین نے نوکروں کو دیا. پھر حسین ابن علی نے چاہا کہ اب یہ انکار صرف میرے خیمے تک محدود نہ رہے، اس انکار کو میں نے قیامت تک لے کے چلنا ہے.
پوری مجلس عرفانیات کے ماحول میں پڑی گئی. حسین نے چراغ بجھا کے 72 کو قیامت تک کے اثرات دکھائے کہ یہ تمہارا انکار کہاں کہاں تک جائے گا. آج وہ انکار تمہارے پاس ہے. یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہو، تم کربلا میں بیٹھے ہو، میں پہلا تحفہ تمہیں کربلا کا دے رہا ہوں. تمہیں حسین نے انکار دیا ہے. انکار کہنے کا جرت، یہ سلیقہ جو کسی کے پاس نہیں ہے، تمہیں صرف حسین نے دیا ہے. یہ کام جو نبی نہ کر سکے، یہ حسین اپنے نوکروں سے کیوں کروا رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہمارے پاس کیسے ہے، تو اگلا جملہ پڑھوں گا اور نہیں تمہارے سینوں کو چیر کے نکل کے تمہاری زبانوں پہ آئے گی. حسین ابن علی نے چاہا کہ شب عاشور چراغ بجھ گیا، صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، کائنات نے پہلی بار دیکھا. حسین نے اپنے 72 کو لاکھوں سے ٹکرا دیا. 72 لاکھوں کے سامنے آ کے نہیں نہیں کہہ کے کٹتے رہے، نہیں کہہ کے مرتے رہے، نہیں کہہ کے جانے دیتے رہے. وہ کوشش کر رہے تھے جب یہ 72 ختم ہو جائیں گے پھر نہیں کون کہے گا، پھر سارے ہاں والے ہوں گے، پھر قیامت تک کے لیے اموی راج ہوگا، پھر قیامت تک کے لیے ابلیس ہی کا راج ہوگا. اب کوئی نہیں کہے گا کیونکہ ہم نے نہیں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا. یہ صبح سے لے کے عصر عاشور تک کوشش کرتے رہے، نہیں والے مر جائیں، نہیں والے کٹ جائیں، نہیں والے ختم ہو جائیں. ادھر عصر عاشور ہونے سے پہلے حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی، ریت اٹھا کے حسین نے کائنات میں بکھیری. جب وہ کائنات میں بکھیری تو اس کربلا کی خاک کا ایک ایک ذرہ تمہارے روحوں کے اندر اتر گیا، تمہارے ضمیر کے اندر آ گیا، تمہارے خمیر کے اندر آ گیا. حسین نے قیامت تک کے لیے اپنے عزاداروں، اپنے ماتمیوں کو اس کربلا کی ریت میں نہیں لپیٹ کے نظر میں دے دی، نیاز میں دے دی، تبرک میں دے دی. آج تمہارے اندر وہ نہیں ہے تو مجھ سے سوال کرو وہ نہیں کہاں ہے؟ آج تمہیں کوئی کہے گا مجلس چھوڑ دو، تم کہتے ہو نہیں چھوڑیں گے. حسین چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے. ماتم چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے. زنجیر زنی چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے. علی ولی اللہ چھوڑ دو، نہیں. یہ جو نہیں آئی ہے تمہارے اندر، یہ تمہیں حسین نے دی ہے. میں نے ابھی تمہارے سامنے پڑھا کہ حسین نے خیام حسینی میں جنت کی قیمت بتائی تھی. لو میں جنت کی قیمت تمہیں بتانے لگا ہوں. تمہیں کربلا کی خاک کی قسم اٹھے مجمع سے کوئی ایک بندہ جو جنت کے لالچ میں کربلا آیا ہو. اس سے 1 مہینے پہلے حج ہوا تھا، اللہ کے گھر میں لوگ گئے تھے جنت کے لالچ میں. جاؤ کربلا کی گلیوں میں کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو کیوں آیا ہے، وہ ایک ہی جواب دیتا، حسین کی ماں کو راضی کرنے کے. وہ جو جنت کی خواہش حسین نے شب عاشور ختم کی تھی وہ آج بھی ختم ہے. ہم مجلس سے کرواتے ہیں، کسی کو جنت کا لالچ نہیں. حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ، تو جو سینہ سرخ کر رہا ہے جنت کے لیے؟ زنجیر زن سے پوچھ، شیعہ قوم کے بچوں سے پوچھ، شیعہ قوم کی بہنوں بیٹیوں سے پوچھ، جنت کا لالچ ہے ہی نہیں. حسین نے جنت کے لالچ کو ختم کر دیا. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنت تمنا تھی لوگوں کی، 61 ہجری کے بعد اب جنت تمنا کرتی ہے حسین کے موقع. میں آنے والی مجلسوں میں تمہارا مجلس میں بیٹھنے کا راز پڑھوں گا. جب تم غریب کی مجلس میں آتے ہو تو عرش پہ بیٹھے فرشتے خدا سے کہتے ہیں ہماری ساری عبادت لے لے، ایک بار فرش پہ جا کے حسین کو رو دے. اب مجھ سے پوچھو یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے ہو اس کی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ رسول نے پورے اسلام کی عبادت میں کہیں نہیں بتایا تم یہ عبادت کرو ہم آئیں گے. واحد ایک ہی مجلس شبیر اور عزائے حسین ہے، کوئی اور آئے نہ آئے نبی کی بیٹی ضرورت ہے. جہاں تم بیٹھے ہو یہاں 1.25 لاکھ انبیاء حسین کو رو رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے. تم جاتے ہو، ابھی مجلس ختم ہوگی، آپ جائیں گے امام حسین کی زرعی کی زیارت کرنے کے لیے. قبائے حسین کے نیچے جب کھڑے ہونا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات چیخ چیخ کے حسین کو رو رہی ہے، اگر ہم ظاہر حسین کو سننے کی طاقت دے دے تو تمہارا دل پھٹ جائے.
70,000 मलाइका की सिर्फ एक ही ड्यूटी है, सिर्फ चीखे मार मार के हुसैन को रो रहे। कुबाए हुसैन के नीचे मलाइका की चीखों की आवाजें हैं, नबियों के चीखों की आवाजें हैं। ये करम है हुसैन का कि तुम करबला की गलियों में जिंदा चलते फिरते हो, तुम करबला की गलियों में अपने दोस्त अहबाब के साथ गप्पे मारते हुए बातें करते हुए चलते फिरते हो। अगर रो पड़े हो तो मुझे इस करबला की खाक की कसम है, ये इतनी पाक सरजमीन है कि इसमें वक्त का इमाम भी आए तो मकाम में साहिबुल ज़मान से नलैन भी उतारता है, सर से अमामा भी उतारता है। रोता हुआ करबला की गलियों में कहता, काश मैं 10 मुहर्रम 61 हिजरी को होता। ओ मेरा मजलूम बाबा, काश मैं 1400 साल पहले होता। मैं उस वक्त को तरस रहा हूं जब तू 9 लाख के सामने कह रहा था, कोई है जो मेरी बहनों की चादरों को बचा। हल में निज़ाब सादात व गैर सादात। मैंने तुम्हें बताया कि जन्नत सस्ती की है उसने। दुनिया के कारोबार का असूल है, चीज खरीदो सस्ती, बेचो महंगी। दुनिया का तजारत का असूल है, चीज खरीदो सस्ती, बेचो महंगी। अब हुसैन ने जन्नत बेची है करबला बैठ के। अब मुझ पे सवाल करो, खरीदी सस्ती थी? हाय निकले तो बेसाख्ता निकले। ये कायनात का वाहिद ताजर है जिसने खरीदी महंगी थी, बेची सस्ती है। कितनी सस्ती करके बेची है। हुसैन ने तुमसे महीनों की इबादत नहीं मांगी, रातों की इबादत नहीं मांगी। इतना करीम है करबला का ये नवाब। हुसैन ने कहा, एक मच्छर के पर के बराबर तेरी आंख से आंसू आ गया, मैं जन्नत का मालिक वादा करता हूं, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। तुम्हें एक मच्छर के पर के बराबर तेरी आंख में मुझे नमी चाहिए। जिसने एक आंसू में जन्नत बेची है उसने खरीदी कैसे थी? अकबर का जिगर दिया था, अब्बास के बाजू दिए थे, कासिम की लाश के टुकड़े दिए थे, और मोहम्मद के जनाजे उठाए थे। जिस बंदे को करबला में बैठ के मातम नहीं आता, इस जन्नत को खरीदने के लिए सकीना के पुर दिए थे, ज़ैनब की चादर दी थी, कलसूम की रिदा दी थी। कितनी महंगी खरीदी है करबला के ताजर में। ऐसे रोना के पहले पुरुष में बकी वाली बीबी राजी हो जाए। ज़हनों में रखो, तुम करबला बैठे हो, तुम्हारे बैन की आवाज हुसैन की कब्र पे जाए, तुम्हारे गिरिए की आवाज हुसैन की कब्र पे जाए। हुसैन को खबर हो कि मेरे आशिक आए हैं मुझे रोने के लिए। कहां से आए हो? पूरी दुनिया से इकट्ठे हो गए लोग। दुनिया का दस्तूर है, कौन सा खानदान है जिसने मौत नहीं देखी? किसी रिश्तेदार की मौत की इतला अल्लाह न करे जब हमारे घरों को पहुंचती है, लोग घरों को छोड़ते हैं। जितनी रिश्तेदारी होती है, रिश्तेदारी कम हो कहते कोई एक बंदा जनाजे में चले जाए, रिश्तेदारी ज्यादा को कहते एक से जाने से काम नहीं बनेगा, ताले लगाओ पूरा घर चलते। करबला में हो गया है हुसैन के जनाजे का ऐलान। दूर दूर से सफर करके बहने बेटियां लेके आ गए हो हुसैन के शहर में। अच्छा हुसैन के मातमिया बगला जुमला दिल को संभाल के सुनना। तुम घर से चले थे, करबला जा रहे हैं अशूर करने, करबला जा रहे हैं मातम करने, करबला जा रहे हैं हुसैन को रोने। असल में वजह क्या थी? कह रहे थे हुसैन के जनाजे में जा रहे हैं। मैं तुम्हें करबला बैठ के सैयदा का नौकर होके कह रहा हूं, जिसके जनाजे पे आए हो उसका उठाया ही किसी ने नहीं था। इन्हीं जंगल में 3 दिन बगैर कफन के एक मां थी जिसके सर के बाल खुले हुए थे, रो रो के कह रही थी कोई मेरा लाल दफना दो। ये करबला की खाक शिफा क्यों बनी? क्यों क़यामत तक के लिए हुसैन ने कहा कि हर अज़ादार
मेरे शहर की मट्टी को चूमे। मेरे मौला कौन सी सरजमीन नहीं है जहां मोहम्मद का कोई बेटा दफन नहीं है। मौला नजफ की मट्टी कायनात की सबसे अजीम मट्टी है, क्योंकि अबू तुराब सो रहा है। करबल नजफ की मट्टी शिफा नहीं बनी, मशहद की शिफा नहीं बनी, सामरा और काज़मैन की शिफा नहीं बनी, हत्ता मदीने में तेरा नाना है, मदीने की मट्टी शिफा नहीं बनी। अब ये राज करबला में बैठ के लेके जाना, हुसैन तेरे शहर की मट्टी शिफा क्यों बन गई है। अब मैं फलसफा बताऊं कि तुम क़यामत तक के लिए हुसैन की करबला की खाक को चूमते क्यों हो, खाके शिफा क्यों बनी है। जब 3 दिन तक ज़हरा रोती रही कि कोई मेरा लाल दफना दे, ये करबला की खाक उठी, हुसैन के बदन पे आने शुरू हुई। हुसैन के बदन पे करबला की मट्टी ने, जब करबला की मट्टी ने हुसैन के बदन को ढांपा, बकिए वाली बीबी तड़पी, रो के करबला की मट्टी को उठा के सहरा ने चूमा। रो के कभी जाए करबला की खाक सहरा वादा करती है क़यामत तक के लिए मेरे हुसैन के मातमी तुझे बोसे देंगे, तुझ पे सजदे करेंगे। तूने मेरे हुसैन का बदन ढांप दिया, तूने मेरे लाल का बदन ढांप दिया। बस करबला में बैठे हो, आज से अशरे की इब्तिदा हो गया चांद मुहर्रम का करबला में। कल से रवानगी के मज़ामीन पढ़ेंगे, फिर शहादतें पढ़ेंगे। जितनी हो सकता हो कोशिश करूंगा कि तुम्हारे रोने के असबाब हो। तुमने चांद करबला में देखा, बार बार लोग पूछ रहे थे करबला में चांद हो गया, करबला में चांद हो गया, करबला में चांद हो गया। ये चांद जंगल में एक बहन ने देखा था, एक भाई ने देखा था। चंद कदम के फासले पे, थोड़ा फासले पे था करबला का नवाब। करबला से 2 दिन की मुसाफत रह गई थी इस धरती की हुसैन के सफर से। 2 दिन की मुसाफत में पहुंचा था करबला का करीम। या अब्बास कहते हैं चलते हुए काफिले से हुसैन ने अपने घोड़े का रुख मोड़ लिया। घोड़े का रुख मोड़ के हुसैन काफिले से जुदा हुए। हुसैन ने काफिले से जुदा होकर मुहर्रम के चांद को आसमान पे देखा। हुसैन ने सर से अमामा उतार के कहा, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आवाज अब्बास के कानों में पड़ी। अब्बास का एक हाथ कब्जा तलवार पे, एक हाथ हुसैन के कदमों पे। रोक गलगा शरीयत का वारस आयत वो पड़ी है जो मौत में पढ़ी जाती है। मौला मुझे बता किसी के मरने की इतला मिली है। हुसैन रो के अब्बास मेरे गले में बाहें डाल। अब्बास हम एक दूसरे को मौत की बशारत देते हैं। अब्बास रो के कहता किसकी मौत है। फरमाया चंद दिन का मेहमान रह गया है, मोहम्मद का बेटा। जब हुसैन का चंद दिन का मेहमान रह गया है, ये चांद मेरी शहादत की खबर लेके आया है। हुसैन जब कहा मेरी शहादत की खबर लेके आया है, और अब्बास के दरवाजे में बैठे हुए मातमियों, अब्बास कदमों में गिर के कहता आहिस्ता बोल, ज़ैनब सुन रही है, आहिस्ता बोल, तेरी सकीना सुन रही है। ऐसे ना हो तेरी ज़ैनब के कानों में तेरी शहादत की खबर चली जाए। इधर अब्बास का जुमला कहना था फिजा की आवाज है, अब्बास बोला जल्दी अली की बेटी मोहम्मद में गिर गई। मौला जल्दी अली की बेटी मोहम्मद में गिर गई है। अब्बास घोड़ा दौड़ा के वहां आए जहां आलिया का महमल था। अब्बास ने ऐसे सलाम किया जैसे मदीने में आलिया के दरवाजे पे सलाम करते थे। अब्बास की आवाज है, बीबी क्यों बुलाया है। रो के कहती अब्बास मेरा हुसैन कहाँ है। फरमाया बीबी मुहर्रम का चांद देख रहा है। रो के कहती मेरे चांद को गए, मेरे महमल के करीब आ जा। आवाज आई है बीबी चंद कदम के फासले पे हुसैन खड़े हैं। रो के कहती जब से ये चांद तुलू हुआ है, मुझे इस जंगल में मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है। रो रो की आवाजें दे दे के कह रही हूँ जल गई ज़हरा, जंगलों में आ गए मेरी औलाद। ये चांद अली की बेटियों ने सफर में देखा। बस चांद सुनो, मुहर्रम का चांद सुनना। अली की बेटी ने महमल में देखा, हुसैन ने अब्बास के साथ देखा, मुस्लिम की बेटियों ने रोते हुए देखा, सकीना ने तड़पते हुए देखा, सुगरा ने मदीने में देखा।
कब्र मोहम्मद पे मन्नत का चिराग जला रही थी जब मुहर्रम का चांद तलू हुआ। मुहर्रम के चांद को देख के नाना की कब्र पे मोर रख के कहती मेरे अकबर की खैर हो। फिर उसके बाद आले मोहम्मद के घर का ये वतीरा रहा है, ये मुहर्रम का चांद सैयदों ने तड़प तड़प के देखा है। आखिरी 1 मिनट की रवायत सुनो और आज की मजलिस का इख्तिताम हो। मदीने के लोग कहते हैं हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे, जाफर सादक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हम एक दूसरे से कहते थे कहीं मुहर्रम तो नहीं हो गया। एक वो रवायत पढ़ूंगा जो रवायत कम पढ़ी जाती है, इसे मुहर्रम के चांद की रवायत समझना। अगर कब्र हुसैन पे जाओ तो हुसैन की जर्री पे जाके इस रवायत को ज़हन में रखना। मदीने में एक शख्स था, नाम उसका याहिया था। नई नई उसने मदीने में दुकान खोली थी। मुहर्रम का चांद तलू हुआ। याहिया खुद रवायत करता है कि मैंने मदीने की गलियों में लोगों को दौड़ते हुए देखा। जब मैंने लोगों को दौड़ते हुए देखा मैं डर गया कि अल्लाह जाने मदीने में क्या हो गया है। इससे कहते मैंने जल्दी जल्दी अपनी दुकान का दरवाजा बंद किया। मैंने एक दौड़ते हुए शख्स का हाथ पकड़ के मैंने कहा ये लोग कहां जा रहे हैं। उसने दौड़ते हुए तुझे नहीं कहा मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। क्या लगा तुम कहां जा रहे हो? क्या लगा मोहल्ला बनी हाशिम जा रहे हैं, जाफर सादक की हवेली में पुरसा देने के लिए जा रहे हैं। वो कहता मैं भी लोगों के रश में साथ मिल गया। वो कहता मैंने पहली बार मदीने में ये चांद देखा था। मैं जब भी मुहर्रम का चांद देखता था अपने वतन में देखता था। उसने जब मैं मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा, जाफर सादक की हवेली के दरवाजे पर लोगों का रश था, लोग रो रहे थे, लोग मातम कर रहे थे। वो कहता मैं लोगों से रास्ता लेता लेता जाफर सादक के दरवाजे तक पहुंच गया। मेरे ज़हन में आया बैठा होगा इमाम मुसल्ले पे, बैठा होगा सहरा का बेटा मसरद पे, आए होंगे लोग पुरसा देने। अब जो करबला में बैठे तरफ के जुमला सुनना। याहिया कहता जब मैं जाफर सादक की हवेली में गया मैंने एक शख्स को रेत पे तड़पते हुए देखा। ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। मैंने 7 खड़े बंदे से पूछा ये कौन है? वो रो कहता यही तो इमाम जाफर सादक है। वो कहता मैंने कहा मैंने इमाम को इस हालत में पहली बार देखा है। सारा का बेटा मिट्टी पे क्यों गिर रहा है? वो कहता इमाम के चेहरे पर रेत थी, चांद की तरफ उंगली करके कह रहे थे वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरी मां के सर से चादर उतार दी, जिसने हमारे मोहम्मद को गरीब कर दिया। मातमे हुसैन ओ कैदी कहता है कोई, ओ कैदी कहता